रेडियो पाकिस्तान मुज़ाकरों की सीरीज बढ़ते कदम में मुज़ाकरा पेश खिदमत है। मौजू है तिजारती राहदारी बाबे खुशहाली। मेज़बान है फिदा अदील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा आदिल और एक ख़ुसूसी मुज़ाकरे का उन्वान है तिजारती राहदारी बाबे खुशहाली। इस ख़ुसूसी मुज़ाकरे के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद जमील बशर। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत के हवाले से बात होगी। सी पैक कितनी अहमियत का हामिल मंसूबा है हमारी खुशहाली के लिए, ये जो तिजारती राहदारी है इसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से भी हम इस ख़ुसूसी मुज़ाकरे में बात करेंगे। और इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, अफ़गान अमूर के आप माहिर हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत के हवाले से आप अच्छी खासी स्टडी रखते हैं। जनाब फ़रीदुल्लाह ख़ान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे ज़ियाउल हक सरहदी साहब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप डायरेक्टर हैं और कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे हम टेलीफ़ोन के ज़रिए बात करेंगे। पहले बात करते हैं फ़रीदुल्लाह ख़ान साहब। अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाहमी तिजारत के हवाले से बात करें तो आपको माजी की निस्बत क्या लगता है कि किस हद तक ये तिजारत जो है बेहतर हुई भी है, या जो सियासी हालात आते रहे हैं अफ़गानिस्तान में इससे ये बाहमी तिजारत जो है ये मुतासिर होती रही है? बहुत शुक्रिया फ़िदा आदिल साहब। बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत एक अरसे से हुकूमत की ये कोशिश रही है कि ये $5 अरब तक सालाना बढ़ाए, लेकिन बदकिस्मती से कि अफ़गानिस्तान के हालात कुछ ऐसी उसमें तब्दीलियाँ आती रहीं कि वो टारगेट अचीव न कर सके। हम गुज़िश्ता अदवार में ये फिर भी कुछ $2.78 बिलियन तक पहुँचाई गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात की वजह से इसमें कमी आने लगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है फ़िदा साहब कि अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि टारगेट था हमारा एक ज़माने से कि वस्त एशिया के जो ममालिक हैं उन तक अफ़गानिस्तान के रास्ते रसाई हासिल की जाए और अपने तिजारत का दायरा जो है वहाँ तक बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें भी अफ़गानिस्तान की हालात की वजह से वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जो पाकिस्तान ने जिसके लिए स्ट्रेटजी बनाई थी और जो हमारी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम था। बुनियादी तौर पर जो वस्त एशिया के ममालिक हैं उनमें पोटेंशियल भी है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वहाँ उसकी मार्केट वैल्यू भी है और उनको ज़रूरत भी है। तो एक मौका था हमारे यहाँ कि हम ये तिजारत, लेकिन बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के जो हालात है उसकी वजह से वो रास्ते या रूट्स वो उससे हम फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन अब भी हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। बाज़ दफ़ा हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं कि उसकी वजह से, जिस तरह हाल ही में तुरखम बॉर्डर पर एक मिसहैप ने तकरीबन 7,000 के ट्रक जो हैं सामान से भरे ट्रक वो पाकिस्तान के साइड पे खड़े रहे। तो इस तरह के वाक़यात की वजह से लिहाजा इस तिजारत को, इस मईशत के इस्तेकाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि दोनों ममालिक में अमन हो, और ये अमन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के अवाम के फ़ायदे में है। जी, और इसी तरह अगर हम तिजारती राहदारियों के हवाले से बात करते हैं तो सी पैक एक इंतहाई अहम मंसूबा है और इससे पहले हम शाहराह रेशम की अहमियत से भी इनकार नहीं कर सकते। उसके ज़रिए भी पाकिस्तान और चीन के माबैन तिजारत होती रही है। जो सी पैक है उससे किस हद तक पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है, ख़ुसूसन इस तनाज़ुर में अगर हम बात करें कि हमने अफ़गानिस्तान के ज़रिए वस्ती एशिया की जो मार्केट्स हैं वहाँ तक रसाई हासिल करनी है? फिर सब सी पैक के रास्ते में कई इकनॉमिक जोन कायम किए गए हैं जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों ने सनतें लगानी हैं या लगा रहे हैं, या कुछ इवन रशकई इकनॉमिक जोन का जो सिलसिला है वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। और इसका फ़ायदा यही होगा कि अगर मुल्की या गैर मुल्की सनतकार यहाँ सरमायाकारी करेंगे तो उसकी
کے دو فائدے ہوں گے. ایک جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارا مڈل ایسٹ اور چائنا دیگر ممالک تک پہنچ سکے گا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں گے. جو اکنامک زون ہے رشکئی کا یا جو دیگر اکنامک زون بن رہے ہیں تو اس کے اثرات یہی ہوں گے کہ ہمارے جو بے روزگاری ہے اسپیشلی اس میں کمی آئے گی. ساتھ میں جو ہمارے پروڈکٹ ہیں مختلف قسم کے, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے, زرعی ملک ہے, اور اس کے جو پروڈکٹ ہے اگر اسی روٹ کے راستے ہم مڈل ایسٹ تک یا چائنا تک یا دیگر ممالک جو سی پیک کے راستے میں آتے ہیں ان تک پہنچائے تو ایک طرف تو ہماری معیشت میں استحکام آ سکتا, جبکہ دوسری جانب ہمارے ہاں جو بے روزگاری اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی بھی آ سکتی ہے, اور سب سے بڑھ کر میری نظر میں جو اسکلڈ لوگ ہیں, جو اسکلڈ لیبر ہے, اس میں اضافہ ہوگا. جی, اور پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے حوالے سے خصوصاً ہم بات کریں گے ضیاء الحق سرحدی صاحب کے ساتھ. جی سامعین, تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ضیاء الحق سرحدی صاحب. ضیاء الحق سرحدی صاحب پاکستان اور افغانستان کے جو تجارتی معاملات ہیں ان کے ماہر ہیں, اسی حوالے سے اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں, اور آپ پاکستان اور افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور کوآرڈینیٹر بھی ہیں. ضیاء الحق سرحدی صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. سرحدی صاحب, فرمائیے گا کہ جو پاکستان اور افغانستان کا جو باہمی تجارت کا سلسلہ ہے یہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے, حجم کیا ہے باہمی تجارت کا, اور ماضی کی نسبت اس باہمی تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے, کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے, اس وقت جو پاکستان افغانستان جو ہماری باہمی تجارت ہو رہی ہے, جی, کیونکہ میں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کا 2 دفعہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں, اور سرحد چیمبر آف کامرس کا بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. کچھ عرصہ پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا حجم تھا پاکستان افغانستان کے مابین جو تجارت ہے $2.5 بلین کا تھا. اس میں ہماری جو باہمی تجارت تھی, اس کے علاوہ جو ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا, دیگر چیزیں بھی اس میں شامل تھیں. اب چونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی سوال بھی کیا ہے کہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی نئی حکومت آئی ہے, ہمارے یہاں بھی تبدیلی ہوئی ہیں, تو یہ حجم جو تھا یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوگا. یہ تقریباً 70-80 کروڑ پہ پہنچ گیا ہے. اس کے اور بھی کافی عوامل ہیں, جیسے کہ آیا دن بارڈر کا بند ہو جانا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ طالبان کی حکومت وہاں پہ آئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بڑے اچھے اقدامات بھی کیے ہیں تجارت کو بڑھانے کے لیے. خاص کر ان کا جو ٹیرف ریٹ تھا اس میں بھی کمی نمایاں ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے باقی اشرف غنی صاحب کی جو ٹائم میں جو رکاوٹیں تھیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی. لیکن اس میں جو ان کی حکومت ہے, ان کے آنے سے کافی حالات بہتر بھی ہوئے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں جو بحران ہے سب سے بڑا اقتصادی بہت بڑا بحران ہے. بالکل, ڈالر تمام افغانستان سے باہر منتقل ہو گئے ہیں, ایل سی وغیرہ نہیں کھل رہی. خاص کر میں یہاں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ذکر ضرور کروں گا کہ 1965 کا جو معاہدہ تھا وہ 45 سال تک بڑی خوش اسلوبی سے چلتا رہا. پھر 2010 میں جو نیا معاہدہ ہوا وہ ایک پریشر میں ہوا, اس میں بھی کافی مسائل تھے. اس کے اوپر ماشاء اللہ آپ بھی لکھتے رہے, میرے بھی مختلف اخباروں میں کالم چھپتے رہے. ہمارا جو بنیادی مقصد تھا جوائنٹ چیمبر کا, یہ اسی لیے ہم نے یہاں پہ قائم کی کہ یہ ایک انٹرنیشنل چیمبر ہے. اس میں تقریباً اس وقت دونوں جانب پاکستان اور افغانستان میں تقریباً 500 سے زائد ممبر ہیں, اور 22 ممبر اس میں جو ایگزیکٹو کے ہیں, اس میں 11 ممبر پاکستان چیپٹر سے اور 11 ممبر جو ہیں وہ افغانستان چیپٹر کے. زبیر موتی والا صاحب کیونکہ ہمارے چیئرمین ہیں, وہ پاکستان چیپٹر کی نمائندگی کرتے ہیں کراچی میں, اور میں پشاور میں ان کا کوآرڈینیٹر اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. اسی طرح چمن میں اور کراچی میں ہمارے باقی عہدیدار, اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ افغانستان میں خانجان القزئی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, اور اسی طرح کیونکہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. ہمارے ہاں ہر سال الیکشن کیے جاتے ہیں, جیسے کہ چیمبر کے تمام چیمبروں کے الیکشن ہوتے ہیں, تو پھر اس میں پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر, اور یہ سلسلہ گزشتہ 12 سالوں سے چل رہا ہے. اس میں کافی کام جو ہیں, جو رکاوٹیں ہیں دونوں جانب کی,
تو سرحدی صاحب الحمدللہ جو پاکستان کی طرف سے جو تاجر ہیں، جو افغانستان کی طرف سے تاجر ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ مشکلات بھی تھیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی مشکلات تھیں، ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں، تو وہ رکاوٹیں کس حد تک ختم ہو سکی ہیں، اور کیا افغان تاجروں کو اور پاکستانی تاجروں کو جو شکایات تھیں ان کا کچھ ازالہ ممکن ہو سکا ہے؟ اب تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا خان جان القرزئی کی سربراہی میں. ٹھیک. انہوں نے یہاں پشاور میں، اور پشاور کے بعد پھر ہم چمن کے بعد پھر ہم نے 3 دن کا ایک میٹنگ کی ہے اسلام آباد میں. تمام جتنے بھی ہمارے دیگر عہدیداران تھے انہوں نے شمولیت کی. میں ایس بی آر کے چیئرمین سے بھی، اور اس کے علاوہ باقی بھی منصب کانگریس کے لوگ بھی تھے. ہم تو یہاں اسی لیے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اس میں رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جائے. لیکن سب سے بڑی عزیز بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا سا گزرنے کے باوجود ابھی تک افغانستان کا جو حکومت ہے اس کو ابھی تک کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا. اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو ہمارا جو معاہدہ جو 1965 کی جو میں نے بات کی ہے، پھر اس کے بعد 2010 میں جو معاہدہ ہوا تھا، کافی مشکلات ہیں اور اس پہ باقاعدہ ہماری میٹنگیں ہوتی نہیں ہیں. اور جو اس وقت جو صورتحال ہے تقریباً 90% اس پہ کام ہو چکا ہے. اور 10% جو کام ہے اس میں ابھی رکاوٹ اس لیے ہے کہ وہ ہم نے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ افغانستان حکومت کو بھیجا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ کیونکہ ابھی تک وہاں اس گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور وہی پرانا جو ایگریمنٹ ہے 2010 کا، اسی کو فی الحال چلا رہے ہیں. لیکن اس پہ کافی حد تک، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کافی رکاوٹیں ہیں. جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تجارت ہماری آگے نہیں بڑھ سکی. اچھا سرحدی صاحب، ہمارے سننے والوں کی آگاہی کے لیے، ان کی معلومات میں اضافے کے لیے اگر فرمائیے گا کہ وہ کون سی پروڈکٹس ہیں، کون سی اشیاء ہیں کہ جن کا تبادلہ ہوتا ہے، افغانستان سے کیا چیزیں آتی ہیں، پاکستان سے کیا چیزیں جاتی ہیں، اور ٹرانزٹ روٹس کے بارے میں بھی بتائیے گا وہ کون سے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے جہاں تک ہماری تجارت ہے اس میں 2-3 قسم کی تجارت ہوتی ہے. ایک تو ہماری ایکسپورٹ ہے. ہر چیز، جیسے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تقریباً 40 سال تک جو ہمارے افغانی بھائی ہیں انہوں نے یہاں پاکستان میں وقت گزارا ہے، اور اس کے بعد ایک پوری نئی جنریشن یہاں پہ تیار ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جو ہمارا جتنے بھی یہاں پہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ باقی جو ان کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے ہمارا رہن سہن، ہمارا طریقہ، کیونکہ وہ ہم میں کافی حد تک وہ یہاں ہمارے اس ماحول میں رہ بھی چکے ہیں. اور ہر وہ چیز جو یہاں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارا ملک پیک ہے، باقی چیزیں ہیں ہماری، باقی مسلمات ہیں، بسکٹ ہیں، ببل گم ہے، کافی چیزیں ہماری جو ہیں یہاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں افغانستان اور افغانستان کے سے آگے وسطی ایشیا کے لیے. تو وہ تمام چیزیں، جیسے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملک پیک بالائی ہے. اب میں کتنی دفعہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جلال آباد اور باقی صوبوں میں بھی، تو وہی جو ہماری یہاں کی ملک پیک بالائی ہے وہی استعمال وہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ 40 سال یہاں پہ رہ کے ان کے منہ کو بھی لگا ہوتا ہے. اور زیادہ تر ہماری جو مصنوعات ہیں وہیں پہ استعمال ہوتی ہیں اور پھر آگے بھی جاتی ہیں. اسی طرح افغان ٹرانزٹ میں جو چیزیں جا رہی ہیں، میں چھوٹی سی مثال دوں، یہ بتاؤں گا کہ جو ایک سوئی ہوتی ہے اس سے لے کر ہیلی کاپٹر تک ہر چیز افغانستان ہم بھیج سکتے ہیں. 1965 کا جو معاہدہ ہوا تھا جنیوا کنونشن کے تحت، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ ہر وہ ملک جس کے ساتھ اپنی سی پورٹ نہیں ہوگی اس کو ہمسایہ ملک جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت وہ سہولتیں دیتے ہیں. جیسے کہ کافی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اپنا سی پورٹ نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال لوں گا انڈیا کے ساتھ نیپال ہے، وہاں پہ بھی سی پورٹ نہیں ہے، انہوں نے بھی نیپال کو یہ سہولت دی ہوئی. ایسے ہم نے بھی، پاکستان نے بھی افغانستان کو یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ معاہدے کے تحت یہ اپنی جو یہاں کی راہداریاں ہیں اس کو صحیح طریقے سے کھولا جائے اور اس میں جو رکاوٹ ہیں اس کو دور کیا جائے. اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو یہ نیا معاہدہ ہوا تھا، حالانکہ 65 کا جو معاہدہ تھا 45 سال تک بڑی خوش اسلوبی سے چلتا رہا. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ اس میں زیادہ شکیں نہیں تھیں، مطلب ہے کہ رکاوٹیں نہیں تھیں. ظاہر سرحدی صاحب، مختلف عوامل ہیں، مختلف. آپ نے اشرف غنی صاحب کے دور کا بھی ذکر کیا، آپ نے طالبان کے موجودہ دور کا بھی ذکر کیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک نے ابھی تک افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا. یہ مختلف عوامل جو ہیں یہ بھی، اور پھر جب آپ سیکیورٹی کی صورتحال دیکھیں اور دیگر وجوہات دیکھیں
تو سرحدی پوائنٹس کی بندش جو ہے یہ بھی باہمی کاروبار پر اثر انداز ہوتی رہی ہے. حال ہی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں ایک وفد گیا کابل، اور اس سے پہلے وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کرک کی قیادت میں ایک وفد گیا. تو یہ وفود کا جو تبادلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ جو باہمی تجارت کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عزیز سے بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی فرمایا کہ پچھلے دنوں جو 5-6 دن بارڈر جو بند ہوا، اس کے بعد جیسے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جتنے بھی سربراہ ہیں وہاں بھی گئے اور انہوں نے میٹنگ بھی کی. مجھے یہ ہے کہ جب تک افغانستان کو دیگر ممالک تسلیم نہیں کریں گے تو یہ جو مشکلات ہیں جو ہیں یہ اسی طرح برقرار رہیں گی. کوشش تو ہے ہمارے لوگوں کی بھی اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اس طرف کوشش ان کی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے تاکہ جو یہ ہمارا جو تجارت ہے، باہمی تجارت ہے، اور پھر خاص کر آگے وسط ایشیا بھی جب نظر ہم دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بڑا اچھا اسکوپ بھی ہے. کافی ہماری ایس پی آر نے اور دیگر جو ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں اس سے ہمیں اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ تجارت ہماری آگے بھی افغانستان سے آگے بھی ہم لوگ کر سکیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے تاکہ اس کی رکاوٹوں کو ہم دور کیا. جہاں تک ہمارے کاروباری لوگوں کا تعلق ہے، ہماری فیڈریشن، ہماری سارا چیمبر آف کامرس، جیسے کہ میں نے کہا ہے پاک افغان جوائنٹ چیمبر، اس کا ایک کلیدی کردار ہے اس میں، اور ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ تجارت. دیکھیں آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس وقت خاص کر میں اپنے صوبے کی بات کروں گا، تقریباً 70-80 جو ہمارا پرسنٹ کام ہے، کاروبار ہے، وہ افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے. صدیوں سے چونکہ یادگار باقی جو ہمارے پرانے تاجر ہیں جو ٹرانزٹ کا کام کرتے ہیں، باقی کاروبار ہے وہ اسی سے وابستہ ہے. اگر افغانستان میں عمل ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات یہاں پہ بھی ہوں گے. ضرورت اس نمبر کی ہے کہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے تاکہ جو ہمارے کاروبار ہیں یہ صحیح طریقے سے روانہ ہوں. اچھا سرحدی صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے سی پیک کے حوالے سے ہے کہ جب سی پیک کمپلیٹ ہوگا، جب اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے تو کیا پاکستان اور افغانستان کی تجارت پر بھی سی پیک کے اثرات، مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ صوبہ بلوچستان میں میرے حل پر یہ جو گوادر پورٹ جو انہوں نے وہاں پہ یہ بنائی ہے، یقیناً اس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بڑھیں گی. اور اس کے علاوہ ہمارا پاک افغان جوائنٹ چیمبر 3 مہینے پہلے بھی ہم نے گوادر کا ایک زبیر موتی والا صاحب کی سربراہی میں ہم نے وزٹ بھی کیا تھا. وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھئی اس کے ساتھ جو ایران کا بھی علاقہ ملتا ہے وہاں سے بھی تجارت ہو رہی ہے. اور خاص کر اس وقت جو ہماری کراچی پورٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہے، کیونکہ تقریباً 70-80 سالوں سے واحد ہمارا پاس وہ کراچی کی پورٹ ہے جو کہ ٹرانزٹ کے لیے اور دیگر سامان کے لیے بھی اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گوادر پورٹ کے ٹائم ہونے سے، جیسے کہ اب اسٹارٹ بھی ہو چکا ہے، وہاں پہ ہمارے کچھ ٹرانزٹ کے مال پہ آ رہے ہیں، تو یقیناً ہماری تجارت پہ اس کے بڑے اچھے مثبت اثرات بھی مرتب ہوں گے اور جو ہماری تجارت ہے اس کا حجم بھی یقیناً بہت بڑھے گا. بہت شکریہ ضیاء الحق سرحدی صاحب. آپ پاکستان اور افغانستان کے جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں. ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جی تو فرید صاحب، آپ نے ضیاء الحق سرحدی صاحب کی باتیں بھی سنی. انہوں نے بڑا تفصیل سے روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے پاک افغان تجارت کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے مشکلات کا بھی اور جو رکاوٹیں بیچ میں ہیں ان کا بھی تفصیلی ذکر کیا. ہم اگر پاکستان کی جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہے یا ہماری جو انڈسٹریز ہیں، خصوصاً جب ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسمال میڈیم انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملا. مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی بستیاں بھی قائم کی گئیں، لیکن پھر سرمایہ کار جو ہیں، صنعت کار جو ہیں، انہوں نے وہاں سے سرمایہ اٹھا لیا. ہماری بہت ساری صنعتی یونٹس جو ہیں وہ بند ہو گئیں. اب اگر آپ ازاخیل یا ایبٹ آباد کا ڈرائی پورٹ دیکھیں یا اس طرح آپ رشکئی اکنامک زون دیکھیں تو یہ مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امید کی کرن ہو سکتے ہیں یہ منصوبے؟ اور پھر جب ہم سی پیک کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو کیا یہ جو ہمارے انڈسٹریل زونز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فدا صاحب، جس طرح بڑی انڈسٹری ہے اسی طرح اسمال اور میڈیم جو انٹرپرائزرز ہیں اور جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، اگر حکومت اور حکومتی پالیسی اس طرف، اور میرے خیال میں ابھی حکومت نے یہ شروع کی ہے کہ جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو
بڑھایا جائے، اس ڈپارٹمنٹ سے مختلف ادارے ہیں ان کو تربیت فراہم کریں. اس کا سی پیک کی وجہ سے اس پہ امپیکٹ آئیں گے. امپیکٹ اسی طرح کے جو اسکلڈ لیبر ہیں، ایک تو یہ رشکئی اکنامک زون ہے یا جتنی بھی ہمارے اسمال اور مڈ وہ ہے انڈسٹری ہے، اس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوگا. آپ نے بات کی ہے بدقسمتی سے گدون، امازئی اور جو دیگر انڈسٹریل ایریاز ہیں، اس میں آہستہ آہستہ بعض اداروں کی جانب سے جو مشکلات تھی اور حکومت نے ون ونڈو آپریشن بھی شروع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز جو امن عامہ ہے، جو بد امنی ہے، اس کی وجہ سے باہر سے آنے والے انڈسٹریلسٹ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اب آہستہ آہستہ سی پیک کی وجہ سے منرلز ہیں اس تک رسائی ہوگی، اور اسپیشلی جیمز کے جو دیگر جو منرل ہے اس کی کٹنگ، پالشنگ اور یہ چیزیں، اسی طرح اس کی ایکسپورٹ امپورٹ، اور یہ مطلب اگر ہمیں یہی لوگ اسکل کر دیں، یہ ہنرمند لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھائیں، تو یہ بیرونی ملک ہمارے لیے کافی زر مبادلہ کا باعث بن سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات، جو ہمارے ہاں فریش فروٹ ہے یا سبزیاں ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک مارکیٹ ہمیں مل سکتی ہیں، یا پروسیسنگ زون جو یہاں پہ بن رہی ہیں سی پیک کے اکنامک زونز میں، تو اس کا بھی مطلب ہمارے ایگریکلچر پہ اور ایگریکلچر سے وابستہ جو لوگ ہیں اس پہ امپیکٹ، اور ایک طرح سے ایگریکلچر انڈسٹری میں یہاں اضافہ ہو سکتا ہے. اور فرید صاحب، آپ نے شروع میں بات کی وسطی ایشیا کی ریاستوں کی اور وہاں کی مارکیٹ کی. ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ بھی تجارت پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، خصوصاً جب ہم خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے حوالے سے بات کریں یا ان راہداریوں کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے کہ بذریعہ سڑک ان سرحدی پوائنٹس تک پہنچنا ہے. اور پھر جب آپ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ سارے معاملات جو ہیں، سیکیورٹی جو معاملات ہیں، یہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں ہماری برآمدات کے اوپر؟ اور اگر سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے تو ہماری برآمدات میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے بذریعہ براستہ افغانستان. بالکل. جب بھی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، آپ نے دیکھا، آپ جو فگرز دیکھیں پاک افغان ٹرانزٹ کا یا جو پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا اس میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے تو تجارت میں اضافہ ہوا ہے، خواہ وہ ترخم کے راستے ہو، واخان یا کسی دوسری بارڈر کے راستے ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے. اور افغانستان کے پاس اب 40 سال تک افغانستان حالت جنگ میں رہا، تو ان کو ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی، بہت سارے پروڈکٹس کے. پشاور میں یا پشاور سے باہر جو میڈیسن کے انڈسٹری کارخانے وغیرہ تھے، تو اس کا یا جو ہیلتھ ٹورزم ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے افغانی یہاں آتے رہے علاج کے لیے بھی، یا ادویات جو ہیں وہ افغانستان کے ہر شہر اور ہر صوبے میں پاکستانی ادویات اور پاکستانی پروڈکٹس ہیں. تو یہی ایک چیز ہے کہ اگر امن آ جائے اور دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں بہتری آ جائے تو یہ ہماری تجارت پر مثبت اثرات پڑیں گے. اور کیا افغانستان بھی انڈائریکٹلی سی پیک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل اٹھا سکتا ہے. افغانستان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، اسپیشلی جو ڈرائی فروٹس ہیں اور جو کوئلہ ہے، آپ دیکھیں کوئلہ اب آج بھی پاکستان افغانستان سے لا رہا ہے، تو ان کے جو ڈرائی فروٹس ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ وہ مڈل ایسٹ تک یہ پاکستان کے راستے پہنچا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان، جو آپ نے جوائنٹ چیمبر کی بات کی ہے، تو انہوں نے بہت ساری تجاویز دی ہیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں اگر پاکستان افغانستان کو راستہ دے سی پیک کی طرف اور افغانستان سینٹرل ایشیا کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دے، تو میرے خیال میں دونوں ممالک کی تجارت میں بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ فرید اللہ خان صاحب آپ کا. اور ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے بات کی ضیاء الحق سرحدی صاحب کے ساتھ بھی. آپ پاکستان اور افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر اور کوآرڈینیٹر ہیں، اور فرید اللہ خان صاحب پشاور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فدا عادل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مذاکروں کی سیریز بڑھتے قدم میں مذاکرہ آپ نے سنا. موضوع تھا تجارتی راہداری باب خوشحالی. میزبان تھے فدا عادل. شریک گفتگو تھے معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب فرید اللہ خان
اور فون لائن پر شریک گفتگو تھے ڈائریکٹر و کوآرڈینیٹر پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس جناب ضیاء الحق سرحدی، ریکارڈنگ انجینئر قاضی سید بادشاہ، پروڈیوسر محمد جمیل بشر، پیشکش ریڈیو